सिगरेट पे डब्बे पे क्या लिखा हो, खबरदार सिगरेट से क्या होता है, कैंसर। तो मैं डॉक्टरों को अक्सर एक तजवीज़ देता रहता हूं कि ये लिखो सिगरेट पीने से मर्दाना कमजोरी होती है। फिर कोई भी नौजवान सिगरेट, अच्छा मर्दाना ताकत की दवाएं ऐसे खा रहे हैं जैसे 18 शादियां करनी है इन्होंने। अजीब बात है यार, तुम्हारी एक बीवी है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं खाओ यार। ताकत की दवाएं खाता हुआ वो अच्छा लगता है जो, यानी जज्बे देखो यार। मैं तो ना कोई मर्दाना कुव्वत की दवाएं बेचता हूं ना बताता हूं इस बारे में, ये तो हकीमों डॉक्टरों का काम है। लेकिन फिर भी मेरे पास आते रहते हैं सब, कोई खुराक। अबे तू क्या करेगा खुराक का यार, क्या करना है खुराक का, क्यों शो मार रहे हो मेरे सामने आके। तो खैर, तो एक है ना, बस सही है, गुजारा करो उसके साथ, उसके लिए किसी किस्म की खुराक की जरूरत बोलो नहीं। और अगर फिर भी कमजोरी है ना, इसका मतलब ये कमजोरी नहीं है, ये खुदा का तुमसे इंतकाम है कि जो आदमी 4 औरतों को घर बार दे सकता था, इज्जत की जिंदगी दे सकता था, उस कमबख्त ने एक पर इक्तिफा क्यों किया है। तो अल्लाह कहते हैं ये एक भी नहीं मिलेगी तुझे, जा। खैर, अभी हम दोबारा अपने नॉर्मल उसमें आते हैं, ठीक है ना। ये बीच में थोड़ा सा ये क़याम ताम चलता है। तो मैं डॉक्टरों से कहता हूं सिगरेट के डब्बे पे लिख दो, खबरदार सिगरेट नोशी मर्दाना कुव्वत के लिए नुकसानदेह। आप देखो सिगरेट के डब्बे उठा के लोग फेंकेंगे। वो एक नौजवान गया ना दुकान पे, कहता है यार वो सिगरेट चाहिए। सिगरेट के डब्बे पे लिखा हुआ था खबरदार सिगरेट पीना मर्दाना कुव्वत में कमी का जरिया है। वो कहता है भाई वो कैंसर वाली दे दे यार। तो भाई ये रहने दे, कौन सी दे दे, कैंसर वाली दे दे। कैंसर कबूल है मेरे भाई, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि डॉक्टर खुद सिगरेट पीते हैं? बोलो ना। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है सिगरेट के बारे में कि इसमें डॉक्टरों का इख्तिलाफ हो कि जी हनफी डॉक्टर कुछ और कहते हैं, शाफी डॉक्टर कुछ, अहले हदीस डॉक्टर कुछ और कहते हैं। ऐसा भी नहीं है। ये अमेरिका के डॉक्टर कुछ और कहते हैं, जापान के डॉक्टर। मेरे तो बड़े बड़े डॉक्टरों से भी सलाम दुआ है ना, तो मैंने सिगरेट के बारे में बहुत डॉक्टरों से, उन्होंने कहा कि ये एक तयशुदा हकीकत है, यानी एक रिसर्च के बाद ये चीज, साइंस में थ्योरी होती है, नजरिया होता है। नजरिया का मतलब एक रुझान होता है, और एक चीज होती है तहकीक। भाई रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है, जो भी रिसर्च के मायारात हैं। तो WHO की तरफ से ये बात साबित हो चुकी है कि सिगरेट पीना सेहत के लिए सिर्फ नुकसानदेह नहीं है, बल्कि इंतहाई नुकसानदेह। और कमाल की बात, इससे आगे की बात आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि चीनी खाना सिगरेट से ज्यादा नुकसानदेह नहीं। आप हिरियान हो रहे होगे, खास तौर पे 40 साल के बाद जब वजन बढ़ने लगता है। और यह भी तयशुदा हकीकत है, क्योंकि वजन बढ़ने से जो आपको नुकसान होगा ना, वो सिगरेट पीने वाले नुकसान से बोलो ज्यादा है। सिगरेट पीने में कैंसर का जितना चांस है, वजन बढ़ने में ये चांस ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो डॉक्टर कह रहा होगा चीनी खाना 40 साल से पहले भी नहीं खाओ, बच्चों को भी चीनी नहीं खिलाओ, जान छुड़ा दो इस अजाब से। अभी आया था ना, चीनी मार्केट से शॉर्ट हो गई, महंगी हो गई, शुक्र अदा करो यार छूट ही जाए वो, या बहुत कम कर दो। अल्लाह ने इतनी मीठी मीठी चीजें पैदा की हैं, शहद खाओ, गुड़ खाओ यार, ये खा लो, अल्लाह आप खजूर खा लो, ये ज्यादा खाए भी नहीं जाता। चीनी तो आप रबड़ियां खा रहे हैं, रबड़ियां। शहद थोड़ी इतना डोंगा भर के खा लेगा आदमी, ये तो 2 चमचे खाएगा बस खत्म। गुड़ कितना खा लेगा आदमी, और उसमें शक्कर की लेवल भी बहुत कम होता है। चीनी तो है ही टोटल A to Z, शक्कर के अलावा कुछ, यानी ग्लूकोज के अलावा कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन आप मुझे बताओ, डॉक्टर वर्कशॉप भी करवाते हैं, नेट पे भी, इधर उधर भी, लेकिन खुद भी हलवे फोड़ रहे होते हैं और पब्लिक भी हलवे मांडे फोड़ रही है। मिठाई की दुकानें दे दनादन चलती चली जा रही। हर बच्चे की पैदाइश पे इस्लाम ने कहा था बच्चा पैदा हुआ है गोश्त खाओ, गोश्त खिलाओ। हमने वो इस्लाम की रस्म चेंज करके मिठाई खाई और मिठाई खिलाई। नाम इस्लाम के रहे ना सेहत के रहे, ऐसा ही है ना। दूध इतनी बेहतरीन चीज अल्लाह ने बनाई यार,
کتنی تعریفیں کی اللہ نے. اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی؟ چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا وہ ٹیسٹ ہے نہیں, ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں. اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا. اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا؟ خبردار چینی کھانا صحت کے جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے, کیلوریز دے رہی ہوتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. لیکن آپ دیکھو, آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ. کہتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ, لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. پاپڑ کے علاوہ بچے کے حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الحديث. 1400 سال پہلے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے. اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے. اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھیں اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھیں. جسمانی حکمتیں یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں, بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے. خواہشات کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے, جو باڈی کی نیڈ ہیں. ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں, لگژری لائف, گاڑی بنگلہ, اچھی ڈریسنگ, دیکھنے میں اچھا نظر آؤں, عزت ہو سوسائٹی میں, دولت ہو میرے پاس. یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا, جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں. یہ 3 قسم کی خواہشات ہیں. ایک کھانے کی خواہش, پینے کی خواہش اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے, مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن. یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے. یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں, وہ نیچرل نہیں ہیں. خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی نا. ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ, باڈی کی نیڈ, اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے, یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے, بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں.
جیسے لگژری لائف ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو, وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو. جو باڈی کی نیڈ ہے نا, جیسے کھانا پینا, یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی, مسلسل احتجاج کرتی رہے گی. اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے, نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن. آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے, اچھا انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے. ہم 4 قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں. نیند ہے, کھانا پینا, اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں. یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں. جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو, اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے, یہ کیا ہے, ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے, اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو, ایئر کنڈیشن روم ہو, اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں, اور فانوس لگے ہوئے ہوں. لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی. لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے, ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے, سونا ہے, سونا ہے, سونا ہے. آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے, نہیں سو سکتا, نہیں سو سکتا, نہیں سو سکتا. بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی. لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی, اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے. جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو, بول تو نہیں سوئے گا, دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر. کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ ضرورت ہے, نہیں تو مرے گا. نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے. 1 ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے, حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا, اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی, بھائی یہ تمہاری خواہش میں نہیں ہے. ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اگلے مہینے ہم سوئیں گے, اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت. تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا, جسمانی خواہشات, ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے. تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے. اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی؟ روٹی دو, کھانا دو, کہے گی نا, خوراک چاہیے. تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھئی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی. یہ کیا کہے گی؟ روٹی کھانا, روٹی کھانا, چاول, سموسے. کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا, مسلسل یہ ٹینشن ہے, اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے. پیاس بھی ایسی چیز ہے, جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں, دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ. مسلسل پانی, باڈی کو ضرورت ہے. اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے, اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کروں. یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں, اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو. کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں.
جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی. ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے. بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے. جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں, کافی, تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے, پیاس بجھا دیتی ہے اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے. ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی, تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا. کیونکہ پھر باڈی, آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا, تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں, کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے, ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ بھائی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی, تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ. تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے, یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے. سمجھتا نہیں. جیسے ایک ہوتی ہے کیفین, ایک ہوتی ہے نکوٹین. نکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں, تمباکو میں, وہ ذرا اوپر کی چیز ہے, کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے. تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے. وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نکوٹین ہے, تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے. چائے ذرا کمزور چیز ہے اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے, اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے. پھر اس میں دھوئیں شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا, سگریٹ پیتا تھا نا, اتنا باریک, اس کی شادی ہونے والی ہے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, یہ رسک نہیں لینا آپ. ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو اور سگریٹ کے کس طرح سے پھونک رہے ہو, تو جو اندر جا رہا ہے, جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشہ ہے, نشہ یہ بن جاتا ہے, یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے. یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ میاں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. روٹی کی ضرورت رکھی, پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے, اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں. ہم نے کیا کیا, سگریٹ پی پی کے دن میں 5-6 کپ کافیوں کے پی پی کے اور پان گٹکے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا, خراب. اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو, سگریٹ والوں کو دیکھ لو, افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں. وہ کہاں لپکتے ہیں, سگریٹ کی طرف. وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں. بٹ کتنی بڑی نحوست ہے یار, ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا. ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پی تھی چھپ کے, وہ بھی ایسے کہ ہمارے رشتے کے تایا لگتے تھے, وہ پیتے تھے, رشتے کے تایا, دور کے تایا. انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے, اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی. تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چکھ کے دیکھو نا. تو ایک کش لگایا ہے, وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل. اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے, ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا, کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کٹ جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا. تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے. یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ.
اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے, یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو, سمجھتے ہو, پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا, اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی, بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم, زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے, جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا, کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا, شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو, اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے, لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں, بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے, اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا, دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے, اب اس کو مزید چاہیے. تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو, اچھا ہے, کیا خیال ہے, شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار.